नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम-ए-दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। तो आइए मिलकर खुशामदीद कहते हैं, इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, आप सबको भी शामिल कर रहे हैं आज के मौज़ूए गुफ्तगू में। आज का जो उन्वान है वो है कि शैतान दिल के क़िले में कैसे दाखिल होता है। नाज़रीन, दिल के बारे में कहा जाता है कि ये तमाम इंसान के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, कैफ़ियत हैं, उनका मरकज़ व महवर है और यही वो मकाम है जहाँ खुदा यानी हमारा अल्लाह भी मौजूद होता है। तो दिल जो है शैतान बुनियादी तौर पर इस पर वार करता है। कहते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगह पर शैतान को अदुव्व मुबीन के नाम से पुकारा है कि ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और दुश्मन हो भी क्यों ना, रोज़ अज़ल से आदम अलैहिस्सलाम की यानी औलाद आदम की और शैतान की दुश्मनी जारी और सारी है। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसके बाद फ़रिश्तों पर या इब्लीस पर बरतरी दी। तो ये बरतरी शैतान की नज़र में जो है वो आज तक खटकती है। रांदे दरगाह हुआ, मातूब हुआ, जलील और रुस्वा हुआ, बहुत कुछ सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की वजह से। तो ये जो दुश्मनी है या जो उसके दिल में बुग़्ज़ है, हसद है और इंतकामी जज्बा है, ये ता क़यामत जारी और सारी है। और अल्लाह ताला से मोहलत तलब की है शैतान ने कि मुझे ता क़यामत इतनी मोहलत और इतना मुझे इख्तियार दे दे कि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूं। तो खुला दुश्मन होने के बावजूद ये कभी भी सामने आकर वार नहीं करता, पीछे से वार करता है और दिल में वसवसे पैदा करता है, गुमान वाह में बहुत सारे हथियार हैं जिन पर इंशाअल्लाह ताला हम अभी मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। लेकिन आगाज़ में एक वाक़या बयान करते चलें कि एक शख्स ने एक दुम्बा ख़रीदा यानी एक भेड़ ख़रीदा, लेकर उसे चल पड़ा अपने घर की तरफ और चलता जा रहा है। एक बार भी उसने मुड़कर ये नहीं देखा कि उसके हाथ में जो रस्सी है उसके पीछे उसकी भेड़ बंधी हुई भी है या नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि ज़रा मुड़कर तो देखें। देखा तो शैतान पीछे से आकर उसकी रस्सी काट के उसका दुम्बा ले जा चुका था। खैर, उसे बहुत अफसोस हुआ, मलाल हुआ कि मेरी भेड़ चली गई। थोड़ी देर आगे गया, वो थोड़ी दूर देखा कि एक शख्स कुएं के पास बड़ा उदास परेशान सर पकड़े बैठा है। उसने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा मेरा बटुआ अंदर गिर गया है कुएं में और अगर तुम ला दो तो 50 रुपये तो मैं दे दूंगा, 100 रुपये हैं उसमें। उसने कहा कि भेड़ तो जानी थी, चली गई, चलो मैं ये काम कर लेता हूँ, कुछ तो भरपाई हो जाएगी, तलाफ़ी हो जाएगी। उसने अपने कपड़े उतारे और उसके बाद वो बटुआ तलाश करने के लिए कुएं में कूद पड़ा। इतनी देर में उस शख्स ने, जो कि शैतान ही था, उसने उसके कपड़े भी समेटे और चलता बना। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो देखा कि कपड़े भी गायब हैं। तो ये है शैतान का वार कि वो इंसान के ख़यालात को भटकाता है, उसे वाहमों में मुब्तला करता है और फिर जो उसकी जमा पूंजी होती है, बचा खुचा सरमाया होता है ईमान की सूरत में, वो भी लेकर गायब हो जाता है। तो मौलाना साहब, आपसे बुनियादी तौर पर हम उन हथियारों की बात करते हैं जिनके ज़रिए शैतान दिल के क़िले में सेंध लगाता है, नक़बज़नी करता है, दाखिल हो जाता है और फिर इंसान शैतान का ग़ुलाम हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इंसान का दिल एक किले के मानिंद है और उसकी एक चहार दीवारी है और उस चहार दीवारी के अंदर कुछ खिड़कियां भी हैं, दरवाज़े भी हैं। और दिल ये अक़ल का मस्कन है जिसमें फ़रिश्तों की आमद भी रहती है, उसके अंदर नूर ईमानी भी रहता है और उसके किले के बाहर एक पनाह गाह है जिस पनाह गाह के अंदर ख्वाहिशात नफसानिया का वजूद होता है, जहाँ पर शैतानों की आमद होती रहती है और शैतान उस किले की चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं कि कहाँ से कोई सुराख मिल जाए और कोई रोज़न मिल जाए, दरवाज़ा मिल जाए, उस दरवाज़े के ज़रिए हम उस किले के अंदर दाखिल हो जाए। अब अगर पहरेदार यहाँ गाफिल हो जाता है या किसी खिड़की से, किसी दरवाजे से शैतानों को रास्ता मिल जाता है तो बहुत ही आसानी के साथ में वो दिल के किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसलिए हर शख्स को बहुत ही मुहतात रखना चाहिए। हमारे जो दिल के खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, उस पर जो पहरे लगे हुए हैं, उन पहरेदारों को बहुत ही चाको चौबंद रखने की ज़रूरत है।
یہ شیطانی وساوس اور دل کے اندر جو وہم اور خیال اور گمان وغیرہ جو آتے رہتے ہیں، یہ شیطان وہم اور خیال اور اس طرح کی بدگمانیاں اور وساوس ڈال کر کے انسانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائیوں کی طرف ان کو لے کر جاتا ہے۔ قطع کلامی کے لیے معذرت مولانا صاحب، آپ نے پہرے داروں کا ذکر کیا، یہ پہرے دار کون ہے؟ جی، یہاں جو پہرے دار ہیں، یہاں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو پہرے داری کی شکل میں ان دروازوں پر کھڑکیوں پر کام کرتے ہیں۔ جہاں انسان اس سے غافل ہوتا ہے وہیں شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان کے قدم بقدم مت چلو، جو خواہشات و دل کے اندر ڈالتا ہے یا چور دروازے سے جو اس نے وساوس ڈال رکھے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گمراہی پر ڈالنے والی ہیں اور انسان کے قلعے کے اندر سیندھ لگانے والی ہیں۔ اور انسان کا دل اگر یہ کسی کے قبضے میں چلا جائے، مثال کے طور پر شیطان کے قبضے میں اگر چلا جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر انسان کا اپنا کچھ نہیں رہ جاتا ہے، پورا کا پورا کنٹرول شیطان کا اس انسان پر ہو جائے گا۔ پھر جیسا وہ انسان کے تعلق سے چاہے گا اور جس طرح کی چاہے گا اسی طرح کی وہ برائیاں اسے کروائے گا۔ مولانا صاحب، پہرے دار بھی بڑے مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ جو کھلا دشمن ہے شیطان، وہ تو سوتا بھی نہیں ہے۔ کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا شیطان سوتا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ سو جاتا تو ہمارے بہت سے کام آسان ہو جاتے۔ تو یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جسے نیند بھی نہیں آتی، ہم سو جاتے ہیں۔ اب ایسے میں ہمارے پہرے دار یا ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے جیسے کہ سب سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ میں اے اللہ، میں تمہارے بندوں کو غافل کروں گا، میں تیرے بندوں کو غافل کروں گا۔ تو یہ غفلت کس طرح کی ہوتی ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ غفلت ایک دم سے نہیں انسان پہ طاری ہوتی ہے، بتدریج چیزوں کو لبھاونا بناتا ہے، دل فریب بناتا ہے، دلوں کو راغب کرتا ہے اس کی طرف، اور پھر انسان جو ہے وہ گناہ پر آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن پہلی منزل جہاں انسان کے پاؤں پھسلتے ہیں وہ غفلت ہے۔ تو ان پہرے داروں کو کتنا چوکس رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ غفلت کی نیند نہ سوئیں۔ جہاں انسان غافل ہوتا ہے اس سے غفلت دو طرح کی ہے۔ ایک غفلت تو ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، ذکر و اذکار سے، نماز سے، طاعات سے، عبادات سے۔ ان تمام باتوں سے جہاں وہ انسان غافل ہوا وہیں شیطان اس کو دبوچ لیتا ہے اور دل کے قلعے کے اندر وہ سوراخ لگا کر کے اس کے اندر آ جاتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کو ہر آن چوکس رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے اور اللہ کی طرف اس کا دھیان ہونا چاہیے، اللہ کی طاعات کی طرف، عبادات کی طرف۔ اور ایسے ہی اس انسان کو اور دیگر اعتبار سے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اس کو چاق و چوبند رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ اس لیے کہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی شیطان انسان کو مکر و فریب میں ڈال کر اس سے خطائیں کرواتا ہے، لغزشیں کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور پھر انسان لاشعوری کے اندر وہ گناہ کر جاتا ہے، اس کو محسوس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، شیطان نے تو آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم تو بندے ہیں اللہ کے اور ہم خطا کار ہیں، لیکن اپنے دشمن کو ہم پہچانے تو کیسے پہچانے، اس کے وار کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں۔ جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ شب بیداری میں مصروف تھے، غیب سے ایک صدا آئی کہ عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوئے، اب تمہاری بقیہ عبادت نہیں یا نمازیں جو ہیں وہ معاف ہیں۔ تو انہیں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی آواز نہیں ہو سکتی، یہ ضرور جو ہے وہ شیطان کا کوئی مکر و فریب ہے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں بھی نماز معاف نہیں تھی، تو ہم تو اللہ کے بندے یا وہ اللہ کے اولیاء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر انہوں نے اپنے مراقبے میں جو ہے وہ جا کر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ واقعی شیطان ہے اور وہ دجل دھوکہ دے کر جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ تو اپنی عبادت کی وجہ سے بچ گیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں عبادت کی وجہ سے نہیں، میں اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو یہ تو اولیاء اللہ ہیں، یا پیغمبروں کی ہم بات کریں تو شیطان نے انہیں بھی ورغلایا ہے یا ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ پھر ایک عام انسان اس کے وار کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ شیطان کے تعلق سے جو قرآن شریف میں بات کہی گئی ہے، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن کھلے ہوئے دشمن کے باوجود وہ کبھی سامنے سے وار نہیں کرتا ہے، وہ کبھی سامنے سے وار نہیں کرتا، کھل کر مخالفت نہیں کرتا،
وہ اتنا چالباز اور مکار ہے کہ اپنے دجل اور اپنے فریب کی جال بن کر وہ ہر انسان کے پاس میں الگ الگ روپ لے کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس شیطان آئے گا تو شیطان ہم سے یہ نہیں کہے گا جا کے زنا کرو، شیطان ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ جا کے شراب پیو، اس لیے وہ جانتا ہے شیطان کہ یہ اس کے قریب نہیں جائے گا، یہ شراب کے قریب نہیں جائے گا، فلاں گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے وہ ہمارے مزاج کے مطابق، ہماری طبیعت کے مطابق ہمارے پاس وہ گناہ لے کر آئے گا اور پھر ہم کو آمادہ کرے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں مخلوط تعلیم ہے، مخلوط تعلیم کا نظام چل رہا ہے، کلاس میٹ ہیں جس میں بوائز بھی ہیں گرلس بھی ہیں، اب وہ ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس میں کبھی کبھی شیطان اس طرف دماغ لاتا ہے اور دماغ کو موو کرتا ہے کہ بھئی تم دونوں کلاس میٹ ہو تو نوٹ بکس وغیرہ اور کاپیاں وغیرہ آپس میں چینج کرنے سے اور تبادلہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، تو ابھی اس نے نوٹس بک کا تبادلہ کروایا ہے، اس کے بعد پھر بات یہ دماغ میں ڈالے گا بھئی تم دونوں تو کلاس میٹ ہی ہو، اگر آپس میں بات کر لیتے تو کیا حرج ہے، بات کرانا شروع کر دے گا، پھر اس کے بعد کینٹین تک لے کے جائے گا، اس کے بعد سیر و تفریح تک لے کے جائے گا، اس کے بعد پھر وہ آمادہ کرے گا بھائی تم لوگ تو کلاس میٹ ہو، اگر ایک دوسرے کو چھو لیتے ہو پکڑ لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج کیا ہے، پھر یہاں چھونے کے بہانے سے پھر زناکاری و بدکاری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو شیطان اس طریقے سے ذہن کو تبدیل کرتا ہے اور بدلتا ہے اور انسان کے دل کے اندر آہستہ آہستہ گناہوں کی جال کو بنتا ہے، تو اس کے مکر کو، اس کے فریب کو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں ایک دکان پہ گیا کپڑے خریدنے کے لیے، تو اہلیہ کے لیے کپڑے خریدنے تھے، تو دکاندار نے ہم کو جو کپڑے دلائے وہ شارٹ سلیپ وغیرہ کپڑے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ چلتا نہیں ہے، ہم کو تو فل آستین کے فل بازو کے، تو اس نے اس کپڑے کے جو فضائل بیان کرنے شروع کی کہ اگر ہاف آستین کے ہوں گے، کٹ سلپ وغیرہ ہوں گے تو اس سے یہ کہ خواتین کو کام کرنے میں آسانی ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی، اور بار بار آستین کو چڑھانا نہیں پڑے گا۔ ایک جو لاجک ہے اس کی، جو دماغ میں بات آ رہی ہو تو بات صحیح آ رہی کہ واقعی خواتین کو بار بار موڑنا پڑتا ہے، اگر پہلے ہی سے کٹائی ہوا ہوگا یا مڑا ہوا ہوگا تو اس سے نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر خطرہ کیا ہے کہ پہلے انسان کو ایک چھوٹے گناہ کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر بڑے گناہ کے لیے آمادہ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس سے بڑے گناہ کے لیے آمادہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو بے حیا اور بے شرم بنا دیا جائے گا۔ اور اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا اور شرم ختم ہو جائے انسان کے اندر تو انسان جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ عقائد پر حملہ، شیطان عقائد پر حملہ کیسے کرتا ہے مولانا صاحب؟ شیطان عقائد پر حملہ اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے دماغ کے اندر باتیں ڈالتا ہے کہ جیسے ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کے اندر کمزوری اس اعتبار سے ڈالتا ہے کہ بھئی فلاں پیر و مرشد ہیں، فلاں ہیں، اگر ہم ان لوگوں سے مدد طلب کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، اللہ کے محبین میں سے ہیں، اگر ہم ان کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک زینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر اس زینے کے، اس سیڑھی کے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں انسان کے دل اور دماغ میں شیطان لے کر کے آتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے نہ کسی زینے کی ضرورت ہے، نہ کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، تو بہت ہی باریک طریقے سے شیطان ہمارے عقیدے پر بھی حملہ کرتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تو دل جو ہے وہ وہاں واقعی اللہ کا نور موجود ہوتا ہے، اللہ کا مقام ہے وہ، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کا بنیادی حملہ اور وار جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل پہ ہوتا ہے، اور پھر تمام جذبات، احساسات اور تصورات، نظریات اسی فکر کے تابع ہو جاتے ہیں جس کو کہ شیطان کوشش کرتا ہے آلودہ کرنے کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت آخر انسان کا ایمان بھی لے اڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت آخر وہ کچھ ایسے لوگوں کی شکل میں جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ان کے روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا جزا و سزا کچھ نہیں ہے،
قیامت کچھ نہیں ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہم نے تو یہی پایا، تو کیا وقت آخر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ ایسے لوگوں کی صورت میں آ کر انسان کے ایمان کو بھی متزلزل کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ کی ذات سے منکر انکاری ہو جاؤ؟ جس شیطان نے وعدہ کر رکھا اللہ رب العزت سے اور انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کو ورغلایا ہے اور بہکایا ہے، وہ شیطان انسان کے ساتھ میں قدم بقدم ہے، اور آخر وقت میں بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ایمان سلب ہو جائے، اس کا ایمان نکل جائے، اور وہ بہت ہی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو، اس کی روح قبض ہونے والی ہو، تو ایسے آدمی کے پاس میں بیٹھ کر کم سے کم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس کے دل کو تھوڑا سا انسیت ہو، اس کا دل مانوس ہو، اور اس کلمے کو، جو کہ اس وقت میں بڑے شدید حملے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور چونکہ ایک موت کی جو تکلیف ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے، اور جو ملک الموت وغیرہ ہوتے ہیں ان کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے ڈھارس کو بڑھانے کے لیے وہاں اگر دائیں بائیں کچھ لوگ بیٹھے رہیں تو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، اور اتنے زور سے پڑھتے رہیں کہ کم سے کم اس کا کان سن سکے۔ حالانکہ علماء نے، فقہا نے منع کیا ہے کہ اس کو تلقین نہ کیا جائے، یعنی اپنی زبان سے آپ یہ کہیں کہ جناب تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے شدائد اور ان تکالیف کی بنیاد پر، یہ شیطان کے زور کی بنیاد پر کہیں وہ زبان سے انکار نہ کر بیٹھے کہ میں اس کلمے کا انکار کرتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں۔ اگر اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بالکل مولانا صاحب، کچھ اور بھی ہتھیار ہیں جیسے غرور ہے، تکبر ہے، کسی کی تحقیر ہے، تذلیل ہے، ریاکاری ہے، ان تمام جو شیطان کے ہتھیار ہیں یا وار ہیں، ان پر بھی آپ کا بیان ضرور لیں گے۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، اور اگر گفتگو کے دوران موقع ملا تو ضرور بات کریں گے۔ سالار بھائی، استقبال ہے آپ کا، صوفیہ تھوڑا سا انتظار۔ جی سالار بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، جیسے کہ دنیا کے اندر تو ہر رشتے انمول ہوتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو دنیا کے اندر بہت ہی فیمس ہے، اور وہ ہے ساس بہو کا۔ کبھی کھٹا ہے تو کبھی میٹھا ہے۔ کیا یہ انسانی فطرت ہے جو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، یا پھر اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی ہدایت ملتی ہے، یا پھر کچھ شیطان کا جو ذکر کرے، کیا اس کا بھی کچھ میں رول ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ باجی کہ جیسے کالا دجال پیدا ہو چکا ہے کیا؟ دجال، کالا دجال جو آنے والا تھا، تو کیا پیدا ہو چکا ہے کیا؟ جی تھوڑا سا انتظار سالار بھائی، صوفیہ کا سوال لے رہے ہیں۔ جی بتائیے بہن، سوال کیا؟ ہلو باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی ہم لڑکی بول رہے ہیں باجی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مولانا صاحب کو بھی، سب پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا پروگرام چلاتے ہیں، ہم لوگ 4-5 سال سے جب سے ٹی وی میرے وہاں لگا ہے باجی، ہم لوگ پروگرام سنتے ہیں، پرماننٹ سنتے ہیں، اور جو ہے جو بھی کام کرتے ہیں چھوڑ کے سنتے ہیں باجی۔ اور جو ہے میرے سوال ہیں باجی، آپ سن لیجیے گا پلیز۔ جی بتائیے پہلا سوال۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ میری امی ہے، بیمار ہے، مطلب بیمار تھی، وہ پالس تھی اٹیک میں، تو ان کے پیشاب نہیں رکتا تھا، صحیح ہو گیا ہے۔ تو باجی وہ میری چھوٹی بہن ہے، چھوٹی بہن 17 سال کی ہے، تو اس کو قرآن مکمل کرایا ہے امی نے اس کو، تو وہ پیشاب ان کے ہو جائے تو کیا ہم ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ اور باجی سنا آپ نے؟ ہاں، ایصال ثواب کسے پہنچا سکتے ہیں، اس بات سمجھ میں آ گئی؟ مطلب قرآن مکمل کری ہے چھوٹی بہن نے میری۔ ہاں، آپ کی والدہ نے؟ ہاں، والدہ نے پڑھایا ہے، تو کیا ہم مکمل مطلب وہ ایصال ثواب پیارے نبی کو پہنچا سکتے ہیں؟ اور باجی میرا ایک سوال اور لے لیجیے پلیز۔ جی 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 بتائیے دوسرا سوال۔ صوفیہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، دوسرا سوال بتائیے۔ جی بن ان کی لڑکی بول رہے ہیں، اور جو ہے میری امی وہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنوب والجذام وسیئۃ الاسقام دعا پڑھتی ہیں، اور پیشاب جسے ہو جاتا ہے تو وہ کوئی حرج ہے، اور دن بھر درود شریف میری امی پڑھا کرتی ہیں، اس کے لیے جو ہے باجی دعا کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دعا انہوں نے بتائی ہے کیا یہ درست پڑھی ہے مولانا صاحب؟ نہیں، اس میں الفاظ میں اس کو درست کر لیں، اس کو صحیح طریقے سے سن لیں۔ اللہم انی اعوذ بک
من البرسی، صاد ہے آخر میں، من البرسی والجنونی، با نہیں ہے یہاں پر، نون ہے، والجنونی، اللہم انی اعوذ بک من البرسی والجنونی والجزام وسیء الاسقام، وسیء الاسقام، اس انداز سے اس دعا کو پڑھیں، صبح شام کم سے کم 3 بار پڑھ لیا کریں اس دعا کو۔ جی، اب وہ جیسے سلسل بول شاید ہے ان کو، اس وجہ سے پریشان ہیں، تو ایسے میں درود شریف پڑھ سکتی ہیں؟ دوسرے ایصال ثواب کا مسئلہ ہے کہ قرآن پاک ختم ہو گیا ہے، اب وہ ایصال ثواب ان کی والدہ کریں یا کون کرے، یہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیے وہ ایک مستقل بیماری ہے، اس کے تعلق سے بارہا یہ مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ ایسے شخص ایک وقت کے لیے اگر وضو کرتے ہیں تو اس وقت میں پاک مانے جائیں گے، چاہے وہ پیشاب کی کتنے بھی قطرات ظاہر ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہوں، تو اس سے ناپاکی کا تصور نہیں ہوگا۔ یہ فقہ نے مسئلہ مستنبط کیا ہے اور بیان کیا ہوا ہے۔ جہاں تک رہی بات اس قرآن شریف کا جو مکمل ہوا ہے ایصال ثواب کرنا، تو اس ایصال ثواب میں عامۃ المومنین کو، اللہ کے رسول سے لے کے صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، جس کو بھی آپ شامل کرنا چاہیں شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، درود شریف کا مسئلہ ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں درود شریف؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جی، اب سالار بھائی کے جو سوالات ہیں، پہلے تو ساس بہو کے کھٹا میٹھا رشتہ جو ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ الاشیاء تتبین بازدادها، کہ چیزوں کی کوالٹی، اس کی خوبصورتی اس کے ضد سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر دن بنایا ہے تو رات بھی بنایا ہے، خیر بنایا ہے تو شر بھی بنایا ہے، اچھے بنائے ہیں تو برے بھی بنائے ہیں۔ اب اگر صرف خیر ہی ہوتا اور شر نہ ہوتا تو خیر کی کوالٹی معلوم نہیں ہوتی، اگر صرف رات ہوتی دن نہ ہوتا تو دن کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، اور انسانوں کی فطرتیں، ان کی طبیعتیں مختلف ہیں، جدا جدا ہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ جہاں دو چار برتن ہوں کچھ نہ کچھ ضرور کھٹکیں گے، لیکن اس کھٹکنے کا مطلب نہیں کہ بالکل آپ اس کو توڑ دیں اور اس کو بالکل چورا چورا کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی بات پہنچتی ہے جو ہمارے دل کو تکلیف پہنچنے والی ہے، تو ہم اس کو انگیز کر کے، برداشت کر کے، ہم اپنی ذات سے آپ کو خیر اور اچھی اور بھلائی کے کام کی بات کریں، اور آپ اپنے ذریعہ سے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ سالار بھائی نے دریافت ہی کیا تھا مولانا صاحب، انشاءاللہ پھر ہم اس کو لیں گے کہ کیا یہ جو لڑائی جھگڑا ہو یا جو بھی شرپسندی ہو جاتی ہے، یا ایک دوسرے سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لوگ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، اس میں بھی شیطان کا عمل دخل ہے یا نہیں؟ 2 کالرز ہیں، عبدالستار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی جی بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بہن ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ و شکر اللہ سے دعا ہے مولانا صاحب بھی ٹھیک رہیں۔ گزارش یہ ہے بہن کہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت پروگرام غور سے آپ کو سنتے ہیں، اور میری تکلیف بہن یہ ہے کہ 20 سال ہو گئی مجھ کو دوا کھاتے ہوئے، کسی مولوی نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی حکیم نے مجھ کو ٹھیک نہیں کیا آج تک۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے عبدالستار بھائی؟ کیا بیماری ہے آپ کو؟ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، دوائی کھاتا رہتا ہوں۔ نہیں، آپ کس چیز کی دوا کھاتے ہیں؟ یعنی طبیعت کی خرابی کی نوعیت کیا ہے، تاکہ اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم کوئی بھی آپ کی بات سنے، چاہے مجاز صاحب ہوں چاہے کوئی اور ہوں، تو وہ آپ کی نوعیت بھی جان سکیں۔ چیک اپ میں بھی کچھ نہیں آتا بہن۔ اچھا ٹھیک ہے، روحانی اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ کوئی وظیفہ درکار ہے۔ کچھ اور بھی کہنا چاہیں گے عبدالستار بھائی؟ بس بہن اتنی آپ سے بات ہو گئی، دل کو خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت و عافیت دے، اور انشاءاللہ آپ پھر یہ خبر سنائیں کہ آپ پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی شیر خان جی فرمائیے بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے ہیں 2، جی دونوں قرآن پڑھ چکے ہیں لیکن زیادہ تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ عمر کیا ہے بچوں کی؟ لڑکے کی 14 سال ہے اور لڑکی کی 12 سال ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا انتظار۔ سوالات کئی ہیں ہمارے پاس۔ پہلے تو 12 اور 14 سال کے بچے ہیں 2، قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، لیکن جیسا کہ والد کا شکوہ ہے کہ وہ تلاوت باقاعدگی سے نہیں کرتے، کیسے اس جانب انہیں توجہ دلائیں مولانا صاحب؟ اولاً تو خیر وہ بچے ہیں ابھی، اور ابھی بے شعوری لاشعوری کی عمر میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ گاہے بگاہے ان کو کسی نہ کسی اینگل سے ان کو ترغیب بھی دیتے رہنا چاہیے، اور خود ماں باپ کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔
اگر ماں باپ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، گھر میں تلاوت کا ماحول نہ ہو اور پھر وہ پریشرائز کریں بچوں پر تلاوت کرنے کے لیے، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ خود عمل نہ کر رہے ہوں اور زبردستی مار پیٹ کر اپنے بچوں کو اس پر عمل کرائیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب گھر کا ماحول بن جاتا ہے اور پھر وہ دیکھا دیکھی ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل اولا ریاکاری ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، اس کے بعد وہ عبادت بن جایا کرتی ہے۔ تو گھر میں بھی اس طرح کا ماحول ماں باپ کو بنانا چاہیے جس کو دیکھ کر بچے متاثر ہوں کہ اگر ہمارے ماں باپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح کا ماحول اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے وہ متاثر بھی ہوں گے۔ بالکل، اور یہ وہ عمر کا دور ہے جو بہت نازک ہے، یہاں سے وہ لکڑی جو ہے وہ سخت ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو بہتر ہے کہ ابھی اس ٹہنی کو موڑ لیں۔ مولانا صاحب، بھائی نے بتایا، عبدالستار صاحب نے، کہ طبیعت خراب رہتی ہے، رپورٹس بظاہر بالکل نارمل ہیں لیکن طبیعت خراب ہے۔ محترم سمید، ایک درخواست تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک وظیفہ بتلایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں۔ اور جناب سے میری درخواست یہ ہے کہ بارش کا پانی اگر آپ کو مل جائے تو اس کو اکٹھا کر لیں اور صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد تقریباً اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اس میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، 70 مرتبہ سورہ فلق اور 70 مرتبہ سورہ ناس، یہ پڑھ کر اس پانی کے اندر دم کرنا ہے، اور دم کر کے اس پانی کو 7 روز تک پینا ہے۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو گوشت اور پوست ہے ہمارے پاس میں اس وقت میں، اس سے بہتر گوشت اور پوست عطا فرمائیں گے اور تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اس پر عمل کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ جی، اب سالار بھائی کا جو سوال ہے کہ جو رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہم صرف ساس بہو کی بات نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان بھی بگاڑ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بنیادی طور پر ساس اور بہو کو کہا ہے کہ نزاکتیں بہت ہیں اس رشتے میں، تو کیا یہ بھی شیطان کی کار فرمائی ہے؟ اس میں شیطان جو دل کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں جو وسوسے و خیالات پیدا کرتا ہے، وہاں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، خود بینی ہے، تکبر ہے، یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جن حقیقت ان کا ہو گیا۔ اب نام آپ جو مناسب سمجھیں وہ رکھیں، برقرار رکھیں اس کو، اس کی وجہ سے دوبارہ عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی، امید ہے کہ جواب آپ تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلائے، اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم مولانا صاحب کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں ان پر عمل کرتے رہیں۔ یہ جو خواب ہے مولانا صاحب، یا شافی یا کریم، کیا کہتا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ طبیعت خراب ہے، اور ان کو حضور اکرم، یہ شاید درود شریف پڑھتی ہوں گی، اس لیے مدینہ منورہ، چاہے وہ کہہ رہی ہیں مدینہ نہیں ہے لیکن مدینہ کا بہرحال خیال تو آ گیا۔ تو یہ جو خیال آیا ہے، ایک تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، یہ مدینہ منورہ دیکھنے کا پیغام ہے، اور یا شافی یا کریم پڑھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ان کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے، چاہے ہم سے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان خواب میں جو پڑھنے کو بتایا ہے وہی چیز ہے جو ہم بتاتے ہیں۔ یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی ہر دکھ بیماری دور ہوگی۔ جی، عذرا صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ عذرا، ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی 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 سن پا رہی ہیں، بات کر لیجیے۔ ہاں جی، بات کرائیے۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، ہاں شوگر ہے، تھائرائڈ بھی ہے ہماری، ہاں تھائرائڈ ہے، شوگر ہے، اور کا نام بلڈ پریشر بھی ہائی ہے، سب کچھ تو ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، دعا بتا دی۔ بہتر بہتر، تھوڑا سا انتظار، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ علی گڑھ چل رہے ہیں، ماہم آپ کے پاس آئے، بتائیے سوال کیا ہے؟ جی یہی سوال ہے، اور کیا نام ہے، گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے، آئے دن کسی کی نہ کسی کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا ہے مولانا صاحب، دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ کام میں لینے کی ضرورت ہے۔ خاموش نہ بیٹھیے، پھر فارغ نہ بیٹھیے، نمازوں سے غافل نہ رہیے، پاک صاف رہیے۔ یہ بہت بڑا گر ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کا کہ گھر میں صفائی رکھیے، روشنی ہوا کا انتظام رکھیے۔ سردی کے موسم میں ہر آدمی اپنے گھر کو بند 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 کرتا رہتا ہے، ہوا گھٹتی رہتی ہے، ہوا آنے دیجیے، رات کو نہ آنے دیجیے، دن میں دھوپ کھائی ہوئی ہوا اندر آئے گی، صحت کے لیے مفید ہوگی۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا،
उस वक्त में उठना ही शिफा के लिए मुफीद है। कि जाए कि आप उस वक्त में जिस्म को हरकत भी दे रहे हैं, अल्लाह के सामने झुक भी रहे हैं, तो फजर की नमाज वक्त पर पढ़ना सेहत के लिए, रोज़ी के लिए बहुत मुफीद है। परेशानियाँ दूर होती हैं। और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कंजुम मिन कुनूज़िल जन्नह, जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है ये। इसको सुबह कम से कम एक तस्बीह हर आदमी पढ़े। जो परेशान है उसकी परेशानियाँ दूर होंगी, और जो परेशान नहीं है उसकी परेशानियाँ आने से बच जाएगा और हमेशा पुरसुकून रहेगा वो, इंशाअल्लाह। इमाम भाई का सवाल फातिहे से मुताल्लिक़ था, फातिहा खानी या इसाले सवाब, कुछ फल वगैरह। देखिए, हम जब फातिहा पढ़ते हैं या कोई भी सूरत पढ़ते हैं, वो अगर हमारे सामने कोई चीज़ भी ना हो, कुछ खाना वाना ना हो, तब भी वो चीज़ पहुंचती है। लेकिन कुछ लोगों का तरीक़ा, या हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा रहा है कि वो खाने की चीज़ें भी सामने रखते हैं, उससे जो कुछ हमने खाना खाया और जो कुछ किसी को खिलाया उसका भी सवाब हमें मिला, वो सवाब भी हम पेश करते हैं, और जो कुछ हमने पढ़ा होता है उसका सवाब भी पेश करते हैं। इसलिए अगर कोई दोनों चीज़ों का सवाब पहुँचाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कि एक ही चीज़ का सवाब पहुँचाए तो भी ठीक है। और कुछ पढ़ के ना भेजे, कुछ खाना लिया और किसी को दे दिया, उसका भी सवाब मिलेगा। तो इकहरा सवाब भेजिए, दोहरा सवाब भेजिए, दोनों में कोई ख़राबी नहीं है। जी, अब एक सवाल शबनम साहबा के, बल्कि दो सवाल है। एक तो भाई के ताल्लुक़ से है जो कुछ काम काज नहीं करता और औबाश लड़कों के साथ उठना बैठना है। देखिए, इस तरह के बच्चे जो हैं उनको शुरू से आप रोकने की कोशिश करते हैं तो ठीक रहता है, और उसके बाद जब उनकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं तो उनके अंदर एक सरकशी पैदा होती है, और ज़्यादा सख्ती करना भी मुनासिब नहीं होता। इसलिए उनको प्यार से समझाते भी रहिए। और उनकी अम्मी को चाहिए कि जब वो नमाज़ पढ़ती हैं तो ये बात हम बार बार बता चुके हैं कि एक बोतल में पानी करके सामने रख दीजिए, और नमाज से फारिग होकर कुछ और मज़ीद पढ़ें ना पढ़ें उसके ऊपर दम कर दीजिए, वो पानी उनको पिलाइए, और अल्लाह ताला से उनकी हिदायत के लिए दुआ भी कीजिए। सूरतुल फुरक़ान के आखिरी रुकू की जो आयत हम बार बार बताते हैं वो पढ़िए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये इमामा तक की आयत जो है 10-15 मरतबा 20 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके पिलाएं, और सुबह शाम पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह राह रास्त पर बच्चे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। सफ़ीना साहिबा उड़ीसा से हैं, बताइए बहन सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जो हकीका करते हैं ना, बाड़े में हिस्सा मिल गए तो कितना हिस्सा होने से कितना लोग को पहुँचेगा, हिस्सा हो जाएगा, पड़ेगा? ठीक, जी जी, बेहतर। अनीसा, दूसरा सवाल है जी, मैं आज सुबह खाद देखती हूँ, जो सोई हूँ, पानी बहुत सारा है, मैं कोई चीज डूब जाता है उसको भी उठा के मेरे बच्चे को कांधे में लेके दूर दूर मैंने पहुँच जाती हूँ, ऊपर को उठ जाती हूँ, पानी से ऊपर को उठ जाती हूँ, वो क्या माजरा है उसके लिए भी? और तीसरा सवाल, मेरे जो सास है ना, हाँ, वो इंतकाल कर गए हैं, फिर भी वो आके मैंने हमारे घर में है, उनका छोटा लड़का पुकार रहे हैं तो वो उड़ गए, उठ के मैंने हमको देखते हैं, आज जुमेरात होने से वो बाधा का आते हैं, हमारे घर में आते हैं, खाब में आते हैं। ठीक है, इनका ख्वाब आप तक पहुंचा, वो जो पानी वाला था मौलाना साहब? इतना आया कि वो फलांग के चली गई हैं, हाँ, तो ये अच्छा है वो पार हो गई हैं। जी जी, और एक ये जो बात इन्होंने कही है, हाँ, कि जुमेरात के दिन अक्सर वो आते हैं, ये हाफिज इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया ने एक किताब रूह नाम की किताब लिखी है जी। उसमें उन्होंने बहुत सारे अजीब अजीब वाक़यात लिखे हैं। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे यहाँ जो चीज़ मशहूर है वो कहते हैं कि ऐसा होता है, और उन्होंने बाद हदीसें भी पेश की हैं, बाद बुज़ुर्गों के अक़वाल पेश किए हैं कि जुमेरात के दिन जो लोग दुनिया से जा चुके हैं वो लोग अपने घर आते हैं, उनकी रूहें आती हैं, और वो कभी कभी नज़र भी आ जाते हैं ख्वाब की शक्ल में, और कभी नज़र नहीं भी आते हैं। इसलिए जो आते हैं, जब कोई अपना मरहूम जो दुनिया से जा चुका है वो ख्वाब में नज़र आए, अगर वो कुछ मांग रहा है तो लाजमन कुछ न कुछ गरीबों को दे दीजिए, और न भी मांगे वो तब भी कपड़ा, कुछ खाने पीने की चीज़, कोई तोहफ़ा किसी गरीब के यहाँ पहुँचा दीजिए और उसको सवाब पहुँचाने की नियत कर लीजिए। जी, अनीसा साहिबा है हमारे साथ अगली कॉलर। बताइए बहन सवाल क्या है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरी एक मुझे तो अनीसा टीवी की एक अदनान शेख है, उनका नाम जानना तो मायनी उनकी, हाँ, वो बहुत जीत करते हो। अच्छा, ठीक है। और एक अशफाक कौनेन है जो 13 साल की बेटी है, तो उनको ना मामूली जैसे झटके आते 5-5 मिनट में, और उनको
जब आयतल कुर्सी पढ़ो तो अच्छे हो जाते 5 मिनट में। ठीक है, क्या करें मौलाना साहब? अदनान वाली बात तो यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के दादो परदादों में आखिरी नाम है जो मुस्तनद सिलसिला है आपका, उसमें माद इब्न अदनान एक नाम है। तो ये नाम ठीक है, माना के लिहाज से इसमें कोई ख़राबी नहीं है, चाहे वो इस्लाम से दौर से पहले की बात है, लेकिन उसके माना में चूँकि ख़राबी नहीं है इसलिए नाम रखने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन ज़िद करता है, क्या करें? वो ज़िद की बात तो नाम से ताल्लुक़ नहीं है उसका, वो बच्चों की ज़िद जो है वो उनके राय की पुख्तगी, आने वाले वक्त में जो राय में पुख्तगी उनके होगी, इस वक्त वो ज़िद की शक्ल में नज़र आती है। उसकी मुनासिब बात हो तो मान ली जाए, और कभी कभी बच्चों की गलत ज़िद हो तो उसको तोड़ा भी जाए, ताकि उनकी आदत यही ना हो जाए जो हम चाहते हैं वो हो ही जाता है। हाँ, अब जो झटके लगते हैं उन्हें क्या करें मौलाना साहब? वो झटके जो लगते हैं किसी ऊपरी असर की वजह से लगते हैं। आयतुल कुर्सी उनको खुद को भी याद करा दीजिए, और आप लोग भी पढ़कर उन पर खुद उनके ऊपर दम ना करें तो अच्छा है। पानी, खाने पीने की चीज़ों पर दम करके वो दिया करें, इंशाअल्लाह ताला झटके लगने बंद हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जी, अकीक़े के बारे में दरियाफ्त किया था बहन ने कि कितने हिस्से लिए जाएं? जो बकरे का जो हिसाब है, यानी लड़के की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरा, वही हिस्सों का मामला है। 1 हिस्सा लड़की के हो तो 1 हिस्सा, लड़का हो तो 2 हिस्से। और ये भी बीच में बताता चलूँ कि लड़का या लड़की की वजह से बकरा या बकरी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बकरा हो या बकरी हो, दोनों से अकीक़ा हो जाता है। 1 हिस्सा लड़की का और 2 लड़के के। जी, शादाब फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, आपका तो पहले शुक्रिया। आपसे मैंने 2-3 साल पहले एक ताबीर पूछी थी, वो ताबीर उसी तरह एकदम बराबर है। और एक मेरा जरा काम चला गया है तो उसके लिए दुआ कर दीजिए। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जो भी इंसान आता है मेरे पास मदद के लिए, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल एक लड़का आया था, तो उसने बोला मेरे पास काम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको काम पे लगा देता हूँ। उसको मैंने सिखाया, सब किया, और उसने अभी मेरी नौकरी खा ली। कंपनी में पॉलिटिक्स करके मेरी नौकरी खा ली। मैं जिसकी मदद करता हूँ वो इसी तरह करते हैं। कई साल से मैं देख रहा हूँ। इसके बारे में मुझे बताएं। ठीक है शादाब भाई। जी मौलाना, देखिए, वो गलत आदत से नहीं हट रहे हैं तो आप अच्छी आदत क्यों छोड़ें? आप तो अपनी अच्छी आदत पर कायम रहिए, लेकिन ये तरीक़ा मलहूज़ रखिए कि मदद कीजिए हाथ बचा के, यानी अपनी सेफ्टी रखते हुए इस तरह से कीजिए जैसे डूबने वाले को जो बचाने जाता है आदमी, वो इस होशियारी में रहता है कि डूबने वाला अगर उसको पकड़ेगा तो इस बुरी तरह से पकड़ेगा कि वो हाथ पांव भी नहीं चला सकेगा और दोनों डूब जाएंगे। इसलिए जिस तरह से माहिर तैराक किसी डूबने वाले को बचाता है, उस तरह से बचाने की कोशिश कीजिए। वो माहिर तैराक क्या करता है कि पीठ की तरफ गया और उसको धक्का दिया किनारे की तरफ। अब उसे गुस्सा आता है कि बजाय मुझे बचाने के ये मुझे घूंसे मार रहा है, हालांकि वो बचाने की तदबीर है। फिर दोबारा उसकी तरफ लपका, वो उसने छोड़ के उसे पीछे हट गया और फिर वापस आके फिर उसकी पीठ पे धक्का मारा और उसे किनारे की तरफ धकेल रहा है। वो अपने आप को बचाता भी जा रहा है और दूसरे को किनारे पे लाने की कोशिश भी करता जा रहा है। इसलिए आप मदद तो ज़रूर कीजिए और करते ही रहिए। लोग 1000 बुराई करें, आपके साथ नुकसान करें, लेकिन आप करते रहें, लेकिन अपने हाथ को बचा के काम किया कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके वसाइल पर ही लोग कब्जा कर लें। इन्हें कोई वजीफ़ा बता दीजिए मौलाना साहब कि नौकरी दोबारा लग जाए। उसके लिए या काज़ी अल हाजात पढ़िए और आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। हमारी दुआ है, आपने दूसरों की मदद करने की खातिर अपनी नौकरी गंवाई है, अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर फरमाएगा। आमीन आमीन। खुशनुमा, बताइए बहन, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। बाजी, हमारा ये सवाल है कि जैसे कि हमारा बहन के काफी साल से बच्चे नहीं हुए, मौलाना साहब के बताने से ही बच्चे हुए हैं, लेकिन बाजी ये था कि उससे पहले बच्चे न होने से पहले उन्होंने 1 महीने के रोजे माने थे जी। तो बाजी वो उन्होंने जब बेटी होने के बाद में 1-2 मतलब रोजे रखे तो उनके शौहर उनको रोजे नहीं रखने देते हैं। उनको इतना मारते हैं। जिस दिन पहला रोजा रखा तो कहा रोजे तो क्यों रख रही है, उसको इतना मारा कि बाजी अफ्तार के वक्त तक उसको पीटते रहे और उसे पानी नहीं दिया था। फिर उन्होंने सोचा कि अगले दिन रोजा रखे, फिर उन्होंने अगले दिन रखा, फिर यही हाल किया। अब ये बताइए कि ये सूरत में बाजी वो रोजे नहीं रखने दे रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? जी सुनिए, गौर से सुनिए बेटे। ये बात एक तो अपने शौहर को भी वो बताएं
کہ یہ معاملہ میرا ذاتی نہیں ہے، میں اپنے فیصلے سے نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں نے یہ بات بولی تھی اور اس کے نتیجے میں خدا پاک نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، اس لیے مجھے رکھنے دیجیے۔ اگر وہ نہیں رکھنے دے رہے ہیں تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ وہ اگر فدیہ دینا چاہیں گی وہ تو فدیہ بھی دینے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں وہ، اس لیے کہ اس میں تو ان کا کچھ جا نہیں رہا ہے، فدیہ دینے میں تو پیسہ بھی گھر کا جائے گا، تو اس لیے وہ نماز توبہ پڑھتی رہیں اور جب موقع ہو اللہ سے کہیں کہ پروردگار تو حالات سے واقف ہے، جب موقع ہوگا میں روزے رکھوں گی اور جب مجھے حالات سازگار ہوں گے میں فدیہ ادا کر دوں گی۔ اگر روزے نہ رکھ سکیں تو فدیہ ادا کر دیں، اور فدیہ جو ہے صدقہ فطر جو ہوتا ہے ایک روزے کی طرف سے اتنا پیسہ یا اناج غلہ وغیرہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، نیت رکھیں کہ پروردگار میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے میں پورا ضرور کروں گی، حالات سازگار کر دے۔ آمین۔ نور جہاں صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں تو اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ ٹھیک، 75,000 یا 1,25,000؟ جی جی۔ دیکھیے دونوں طرح کے کورس ہوتے ہیں، چھوٹا کورس جو ہے 75,000 کا ہے اور بڑا کورس 1.25 لاکھ کا ہے، 1,25,000۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ تعداد ہو، آپ ایسا کیجئے کہ 75,000 کا کورس پورا کر لیجئے، اور قاعدہ اس کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کبھی کبھی 8-10 مرتبہ 15 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے جائیے، اس سے بہتر ہوتا ہے، اس کی تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک رحمت کا پہلو بڑھ جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں بہن، اپنی آخرت کے لیے فکر کرنا بہت بڑی بات ہے مولانا صاحب، بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے اوپر ہر طرح کے احسانات ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان پروردگار کا اس آدمی کے اوپر ہے جس کو اپنی یاد کی توفیق دی ہے۔ بالکل۔ اب بہت اہم سوال ہے، بہن سے کہا تھا کاغذ قلم اپنے پاس رکھیں، رشتے کے لیے مولانا صاحب انہوں نے کوئی وظیفہ دریافت کیا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ رشتہ طے ہے، صرف جو ان کے ہونے والے جیٹ ہیں وہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ بیٹے دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اسباب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں جس کا ظہور ادھر سے ہوتا ہے۔ آپ نماز پناہ پڑھیے اور والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد سنتیں اور وتر پڑھنے سے پہلے 21 مرتبہ والضحیٰ کی صورت پڑھا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، آپ بھی اور آپ کے والدین بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ حالات سازگار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرنے کے سوچ لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس میں آڑے نہیں آ سکتی۔ منافقون کے بارے میں یا منافقین کے بارے میں بہن نے امام غزالی کی کتاب کا حوالہ دیا اور آپ سے سوال دریافت کیا۔ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ایک شاعر نے کہا اتنا نہ بڑھا پاکی یہ دامن کی حکایت، اتنا نہ بڑھا پاکی یہ دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قوا دیکھ۔ اپنے آپ کو خود ہی کہے اپنے منہ میاں مٹھو بنے آدمی تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو خود ہی پاک مت بتاؤ۔ اسی طریقے سے سارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یہ کہا ہلاک الناس، تمام لوگ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا بولتا ہے فہو اہلکہم، سب سے زیادہ ہلاک و برباد وہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک بتانا یہ اپنے ناپاک ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو اگر یوں کہتا ہے میں اچھا ہوں وہ اچھا نہیں ہے، جو یوں کہے میں پاک ہوں وہ پاک نہیں ہے۔ جو آدمی، بعض بزرگوں نے یہ بات کہی ہے، امام غزالی وغیرہ اور دوسرے اکابر نے کہا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بدترین کافر سے بھی بہتر سمجھتا ہے وہ سب سے بدتر کافر ہے۔ مولانا صاحب حضرت عمر فاروق حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے، رسول پاک نے کچھ نام بتائے تھے منافقوں کے، اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا رکھے تھے اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اس کا اظہار مت کرنا، بس اس موقع کے لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی کوئی میرے جانے کے بعد کوئی اہم ذمہ داری کسی منافق کو نہ دے دی جائے بے خبری میں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام بتائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں یہ شبہ رہتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہوں، میں خود احساس نہ کر رہا ہوں اور میں منافقین میں ہوں، اس لیے حضرت حذیفہ سے پاس جا کر یہ کہا کرتے تھے کہ حذیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنے کو میں تم سے نہیں کہتا، بس اتنا بتا دو کہ میرا نام ان منافقین میں تو نہیں ہے۔ کہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لپٹ گئے ان سے،
انہوں نے کہا عمر اگر تم ہی منافق میں ہوئے تو پھر کون بچے گا نفاق سے؟ اپنے آپ کو اتنا ڈرتے رہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منافق ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب دکھاوا اور ریا و نمود ہو۔ اپنے آپ سے ڈرتے رہیے، اپنے ایمان اور اپنی نیکی پر کبھی فخر و ناز نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے وہی آدمی ٹھیک ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، دریا کو کوزے پہ سمیٹ دیا آپ نے۔ بہار چل رہے ہیں جی بہن، سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، ہم لوگ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ لوگ کا پروگرام جب اکیلا میں آپ لوگ آتے تھے جی سلام میں، جبھی سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، بہت میں پسند کرتا، بہت اچھا ہم کو لگتا ہے آپ لوگ کا پروگرام۔ دعا کرتے پروگرام کبھی ختم نہیں ہوئے۔ میرا سوال یہی ہے بہن کہ ہم لوگ جب نماز پڑھ کے یا اسی طرح دعا ہم لوگ مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو کتنا اونچا ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ اور ایک سوال ہے میرا کہ فجر کی نماز پڑھ کے یا حیو یا قیوم 500 تسبیح ہم پڑھتے ہیں، تو یہ تسبیح کا نام کیا ہے اور یہ ذکر کرنا کیسا ہے؟ اور ایک میرا سوال ہے بہن کہ جو مولانا صاحب آتے ہیں بیماری کے لیے بتاتے ہیں، ان سے میرا پوچھیے گا کہ ہم گھی لیے تھے کھانے کے لیے تو اس کو بچ گیا، 500 برس ہو گیا، تو ہم اس کو کیا کریں؟ کھائیں یا کسی چیز میں استعمال کریں؟ اور ٹکا بنانا کیسے بنتا ہے؟ ذرا رکیے مجاز صاحب سے کیا دریافت کرنا ہے، دہرائیے۔ وہ گھی ان کے لیے لیا تھا 5-6 کلو، وہ خراب ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کو ہم کھانا ہی ضروری ہے، پھینکے نہیں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ 12 جنوری کو مجاز صاحب کی آمد انشاءاللہ متوقع ہے۔ تب تک ہم آپ کا یہ سوال بھی محفوظ رکھ لیتے ہیں کہ اس گھی کا کیا کیا جائے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ شبانہ بھوپال سے، جی بتائیے بہن۔ جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی مجھ کو مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے مجھ کو یہ پوچھنا تھا، میری بہو بھی مطلب 6-7 مہینے ہے اور ان کو آج 3-4 دن سے بتا رہی ہے، ایسا خواب دکھ رہا ہے کہ مطلب جب وہ پرانے گھر میں پہلے جب دادی کے پاس رہتی تھی تو دادے وغیرہ کی خدمت کرتی تھی، اب وہ یہ بتا رہی ہیں باجی کہ مطلب وہ کوئی بزرگ دکھ رہا ہے انہیں سفید کپڑوں میں، اور ان کو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا رہے ہیں ان کو اس گھر میں، تو جانا نہیں چاہ رہی، تو ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی دکھ رہی ہیں انہیں خواب میں، تو کہہ رہی ہیں نہیں چلی جاؤ، تو کہہ رہی ہیں نہیں مجھ کو ڈر لگ رہا ہے ان سے، تو وہ کہہ رہی ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ 2-3 بار باجی ان کو یہ خواب دکھ چکا ہے، تو میں اس کا پوچھنا چاہ رہی تھی مولانا صاحب سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کو؟ کہ کسی عالم کو انہوں نے دکھایا تو انہوں نے بولا کہ مطلب وہاں مت جانا، آپ کے بچے بھی جنوں کا اثر ہے، مطلب نظر ہے۔ ٹھیک، کیا ٹھیک بات ہے، یہ انہوں نے جو کہا صحیح کہا ہے، اور ساری بہنیں بچیاں اس بات کو سمجھ لیں کہ جب عورت کو حمل ہوتا ہے اس وقت میں بہت ساری شیاطین، بہت ساری جنات، بہت ساری غلط چیزیں اس کے اوپر نظر رکھتی ہیں اور اس بچے کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر ان کو اپنے پاک صاف رہنے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا، اور ایسی تاریک جگہوں پر، کہیں ویران جگہوں پر، کہیں قبرستان شمشان گھاٹ کے آس پاس جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ دن ان کے لیے بہت نازک ہوتے ہیں، اور اس طرح کا جو خواب نظر آ رہا ہے ان کو نماز پناہ پڑھنی چاہیے بار بار، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اور گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ جی مولانا صاحب، یا حیو یا قیوم کی تسبیح جو ہے وہ 500 یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا صرف یا حیو یا قیوم بھی پڑھیں تو یہ اللہ کا پاک نام ہے اور یہ پڑھنا بہت اچھا ہے۔ 500 مرتبہ پڑھیں یا کم و بیش پڑھیں، جتنا بھی آپ پڑھ رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں، پڑھتے رہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں 10 15 20 مرتبہ کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کیجئے، جون سا بھی آپ چاہیں، چھوٹا یا بڑا۔ جی، اس تسبیح کا کوئی نام بھی ہے؟ الگ سے کوئی نام نہیں ہے، یہ اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے یہ۔ جی، ایک سوال بہن آپ کا ہمارے پاس محفوظ ہے، شفیق بھائی سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے شفیق بھائی، سوال کیا ہے؟ شفیق بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کافی عرصے سے آپ کو فون لگا رہا ہوں، آج الحمدللہ ملا ہے۔ الحمدللہ۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شفیق بھائی، آپ کا سلام اور آپ کے جذبات دونوں پہنچ گئے۔ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور سوال بتا دیں۔
ہاں بند کر دی میں نے ٹی وی کی آواز. اور سوال یہ ہے کہ میں خواب میں جو ہے بہت گندگی اپنے ہاتھوں میں، یعنی پیخانہ میرے ہاتھوں میں ہے. کبھی کہیں جا رہا ہوں تو اڑ رہا ہوں ہوا میں، مطلب ایسا لگتا ہے کہ بس اڑ کے پہنچ جاؤں گا جیسے. اور ننگا بدن، بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرا بدن میں کچھ کپڑا ہی نہیں ہے، تو میں پھر کوئی چیز اپنا شرٹ وغیرہ لپیٹ لیتا ہوں، کوئی کپڑا رستے میں پتا وتا رکھ لیتا ہوں. ایسا خواب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تعبیر سنی. ہاں جی. دوسرے ایک سوال ہے کہ گھر میں ہے نا کچھ کبھی سوئیاں ملتی ہیں، کبھی ڈینگو ملتے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آئے نہیں تو یہاں کیسے گئی چیزیں. ٹھیک ہے، دونوں سوال لے رہے ہیں آپ کے، غور سے سنیے گا. جی مولانا. دیکھیے، نیبو، سوئیاں ایسی چیزیں جادو کرنے والے لوگ ڈالا کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور جب کبھی اس کو پھینکنا ہو تو ہاتھ سے اٹھا کر نہ پھینکیے، جھاڑو یا کسی ڈنڈے وغیرہ سے ہٹا دیجئے اس کو اور تھتکار دیجئے وہاں. اور یہ جو خواب میں آپ نے دیکھا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ خواب میں جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بالکل ننگا برہنہ دیکھے اور لیکن اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو یہ بہت اچھی تعبیر ہے اس کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ تلاش میں ہیں، کوشش میں ہیں، چاہے وہ علم ہو، دولت ہو یا روحانیت ہو، جس چیز کی آپ تلاش میں ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. البتہ ہاتھوں میں جو گندگی آپ دیکھتے ہیں، اس بات کا دھیان کیجئے کہ آپ کی آمدنی میں خدا نخواستہ کوئی ناجائز چیز تو شامل نہیں ہے، یا جن دوست احباب کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہے وہ لوگ غلط کمائی والے لوگ تو نہیں ہیں. اگر ایسا ہو تو ان سے پرہیز کیجئے اور اپنی کوششیں صحیح راستے پہ لے کے چلنے کی کوشش برابر کرتی رہیے. جی. دعا کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں مولانا صاحب؟ دعا کے لیے ہاتھ جب اٹھائیں، ایک تو یوں ٹیڑھے میڑے کر کے ایسے نہ اٹھائیے، یوں سیدھے اٹھائیے جیسے کوئی چیز خدا پاک دے رہا ہے تو ہم پورے کو لینا چاہتے ہیں. دوسرے کہ سینے کے سیدھ میں ہاتھ آنے چاہیے، یوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، یوں نہ ہوں دعا کرتے جا رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یوں کرتے جا رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. سیدھے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اس طرح سے اور سینے کے سیدھ میں ہوں. جی. بہت شکریہ مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صحت و عافیت دے، اور انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہو. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے.